अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपने मुतवक्को उम्मीदवारों के कागजात हाय नामज़दगी जमा करवा दिए और ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात जमा करवाने के अंदर टॉप किया है। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि पीटीआई के साथ एक होने लगा है हाथ, और उन्होंने चीखा नहीं सुननी है तुसी उस हाथ के नतीजे में। वो हम आपको बताते हैं अभी बाद में। पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त जो सूबाई और कौमी असम्बली के कागजात हाय नामज़दगी जो हैं, अगर उनको जमा किया जाए सीटों को, चारों सूबाई असम्बली पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली, इन तमाम की नशिस्तें अगर जमा कर ली जाएं तो वो तकरीबन 1100 के करीब लोग बनते हैं। अब 1150 के ऊपर जो कागजात हाय नामज़दगी जमा करवाए हैं वो हैं जी, पीटीआई ने 2434, 2434 कागजात हाय नामज़दगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने 2134, ठीक है, 2134, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1651 जगहों के ऊपर कागजात हाय नामज़दगी जमा करवाए हैं। ये जो है ये तीनों पार्टियों की तरफ से सरकारी तौर पे जारी करदा एदादो शुमार हैं। यूं तकरीबन 25% नशिस्तों के ऊपर, 25% नहीं, 20% नशिस्तों के ऊपर पीटीआई के तीन कागजात नामज़दगी जमा हुए हैं। ठीक है, यानी तीन कैंडिडेट ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच अजे। अच्छा, आप कह सकते हैं कि पहला जो एक तो कैंडिडेट होता है, दूसरा स्टैंड बाय होता है, कवरिंग कैंडिडेट उसको कहते हैं। तो यूं हम कह सकते हैं कि दो उम्मीदवार जो हैं उनका जवाब तो निकलता है। पीटीआई के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर दो उम्मीदवारों का तो जवाब निकलता है। ये तीसरा कैंडिडेट जो है ये कोई उसका जवाब नहीं है। तो लेकिन कवरिंग कैंडिडेट तो तकरीबन हर कैंडिडेट ने अपने हलके के अंदर, जब वो अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाता है तो अपना साथ में वो कवरिंग कैंडिडेट भी लेके जाता है कि अगर उसके कागजात को कुछ हो जाए तो वो उसकी जगह के ऊपर खड़ा हो जाए, और इसकी हिदायत पार्टी की तरफ से नहीं की जाती। तो इसका मतलब ये है कि अगर पीटीआई का सिलसिला देखा जाए तो फिर इनके अगर 2400 और 34 कागजात नामज़दगी देखे जाएं और उनका एक कवरिंग कैंडिडेट भी देखा जाए तो इनके कैंडिडेट की तादाद तकरीबन 5000 के करीब हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये 2434 कागजात नामज़दगी जो हैं इनके अंदर जो है वो पीटीआई का भी शामिल, मतलब कवरिंग कैंडिडेट शामिल करके उन्होंने करवाए हैं। यूँ कम से कम 200 से 250 जगहों के ऊपर जो है वो तीन कैंडिडेट्स होंगे। तो अगर तो वो कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं तो वो आपस में लड़ रहे होंगे, और अगर विड्रॉ हो जाता है तो पीटीआई ने एक और ड्रामा खेलना है, और वो ड्रामा ये होना है कि इन लोगों ने कागजात नामज़दगी जो है वो अंडर कोर्जन विड्रॉ किए हैं। इनके ऊपर प्रेशर था, इनको फोर्स किया गया। फिर जाली सच्ची झूठी दास्तानें भी, झूठी और जाली दास्तानें भी वो बयान फरमा देंगे, और फिर उनके बाद सोशल मीडिया है, वो इस झूठ को पूरी दुनिया के अंदर धुमा भी देंगे और घुमा भी देंगे। लेकिन जो मैंने इस व्लॉग के शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि इनके साथ एक बहुत बड़ा हैंड होने वाला है, और वो हैंड ये है कि इन्होंने इसके अंदर 9 मई के मुल्ज़मान के और 9 मई के मफरूरीन के कागजात नामज़दगी भी जमा करवा दिए हैं। अब इनकी स्क्रूटनी और जांच पड़ताल शुरू होगी। अगला एक हफ्ता स्क्रूटनी का है, और इसके अंदर ज़ाहिर है कि उनके मुखालिफ कैंडिडेट कहेंगे कि पैन ये देखें, और फिर इनमें से बाज़ ऐसे भी होंगे कि जिनके आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हुए हैं क्योंकि वो 9 मई के मफरूर हैं। तो जब रिटर्निंग अफसर उसके शनाख्ती कार्ड
چیک کرے گا کہ یہ ایکٹیو ہے کہ نہیں تو آگے نظر آئے گا کہ یہ تو اس کو دہشت گردی کی سرگرمی میں ملوث ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے، تو اوتھے ہی پیٹ سیاپا شروع ہو جانا، پیٹ سیاپا، ہائے 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 ظلم ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی اتنا ظلم نہیں ہوا۔ مظہر عباس سے یہ ترانہ شروع ہوگا اور ترکی تک جائے گا، مبشر زیدی تک، تو پھر مبشر زیدی سے اڑ کے جائے گا امریکہ تک، احمد درانی تک، اور احمد درانی سے پھر واپس آ کے یہاں پہ پھر عمران ریاض صاحب اس کو اٹھائیں گے، اور پھر اب تو وہ واپس آ گئے ہیں بھائی، ہیں آہو صدیق نہیں اظہر صدیق پائن اظہر صدیق صاحب واپس آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی عالمی سازش ہوئی ہے اظہر صدیق صاحب کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے روکنے کے لیے، کس طرح عالمی قوتیں یکجا ہوئی ہیں۔ وہ ایمریٹس کی فلائٹ پہ آ رہے تھے، تو پہلے ایمریٹس کی فلائٹ جو تھی وہ لندن سے دبئی آتی ہے نا، تو وہ لیٹ کروائی گئی عالمی قوتوں نے۔ حالانکہ عالمی قوتیں اس وقت یوکرین کی جنگ میں مصروف تھیں اور غزہ کے اندر قتل و غارت گری کرنے میں مصروف ہیں، اور عالمی بحری بیڑا جو ہے امریکہ کے 2 بحری بیڑے وہ یمن پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ بڑا ایشو نہیں تھا۔ بڑا ایشو جو تھا وہ اظہر صدیق کی پاکستان میں واپسی تھی۔ ویسے وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاجی جو ہے اظہر صدیق ہیں، ٹھیک ہے۔ اظہر صدیق صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی اکانومی کی سیٹ کے اندر۔ ویسے زیادتی والی گل ہے، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی اکانومی کی ایک سیٹ کے اندر بھائی اظہر صدیق صاحب پورے نہیں آ سکتے، یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے۔ تو بھائی اظہر صدیق صاحب جو ہیں، یہ خبر تو اسی سے غلط ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اکانومی کے اوپر ٹریول کر رہے تھے، اور جناب ان کے ایک عاشق جرنلسٹ 92 ٹی وی کے شہیدہ ککڑ 92 ٹی وی کے ایک رپورٹر صاحب نے، جن کا کہ ڈاک خانہ وہی ہے جو صدیق جان کا ہے، اور وہ اسی شہر کا رہنے والا ہے جہاں کا صدیق جان رہنے والا ہے، تو اس نے خبر دی کہ جناب عالمی سازش ہو گئی ہے اظہر صدیق کو روکنے کے لیے، اور ایمریٹس نے پہلے جناب لندن سے ابو ظبی تک کی یا دبئی تک کی جو بھی فلائٹ تھی وہ تاخیر کا شکار کی تاکہ کنیکٹنگ فلائٹ مس ہو جائے۔ کنیکٹنگ فلائٹ پہ نظر رہے، کنیکٹنگ فلائٹ پہ نظر رہے، جی کنیکٹنگ فلائٹ پہ نظر رہے، کنیکٹنگ فلائٹ مس ہو جائے۔ پھر کنیکٹنگ فلائٹ مس ہو گئی، اور جناب پھر وہاں پہ وہ جو تھے اظہر صدیق صاحب جو ہیں لندن اور دبئی ایئرپورٹ کے اوپر جو تھے لفظ بڑا آیا سی، لیکن پائن میری تاریخ ہوں یار 15 دن دے بعد ہائی کورٹ، میں ہائی کورٹ جانا ہے، تو ایویں اظہر صدیق صاحب دے عاشق نے پکڑ کے مینوں اتنے پھینٹا لا دتا، تسی میرے کول تھوڑی آنا ہے ادو، تو لہذا اظہر صدیق صاحب کے خلاف اتنی بڑی عالمی سازش ہوئی کہ وہ بر وقت واپس نہ پہنچ کے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہ کروا سکیں۔ ہوئے اینی وڈی سازش، لیکن اس کے باوجود جو آمنہ ملک سے لے کے اور جناب یہ جتنے بھی بڑے بڑے سرفروش اظہر صدیق صاحب کے چیمبر سے منسلک ہیں، انہوں نے جان پہ کھیلتے ہوئے اظہر صدیق صاحب کے کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے۔ آئے کتنی وڈی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور کس طرح اہل ایمان نے، ہیوی ویٹ اہل ایمان نے کفار اور مشرکین کی جو سازشیں ہیں ان کو دھول چٹائی ہے۔ اس کے اوپر جناب فاتح اسلام تو نہیں بنتا، لیکن فاتح اسلام آباد کا کیپشن بنتا ہے اظہر صدیق صاحب کے اوپر۔ فاتح اسلام آباد جو ہے بھئی کتنی بڑی فتح حاصل کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، ہائے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جناب اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اپنا میں کیا کہنے لگا تھا، گل کی نامقول آ گئی۔ تو خیر ان کا جناب اللہ بھلا کرے، ان کے کاغذات ہائے، چونکہ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروائے ہیں، تو سب سے زیادہ مسترد بھی انہوں نے انہی کے ہونے، کیونکہ جو مطلب کہ میں جب اخبار کے اندر کام کرتا تھا تو سب سے زیادہ تردیدیں کسی بھی جرنلسٹ کی یا اس کے خلاف جو لیٹر لکھے جاتے تھے ایڈیٹر کو، وہ سب سے زیادہ خاکسار کے خلاف ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔
تو میرے جو ارد گرد بیٹھے ہوتے لوگ ہوتے تھے وہ انہوں نے ایڈیٹر سے کہا کہ جناب یہ دیکھیں نا، اس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کی خبر کے بارے میں نا تردیدیں آتی ہیں اور جناب آپ کو احتجاج کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، صحت دے، زندہ رکھے، سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ کام بھی تو وہی کرتا ہے، جتنا کام تم پورے ہفتے میں کرتے ہو اتنا وہ ایک دن میں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس حوالے سے اس کی خبر کے اوپر رسپانس بھی اتنا آئے گا نا، ٹھیک ہے؟ آپ نے تو ماشاءاللہ 1 یا 1.5 خبر دے کے اور 2 پریس ریلیزیں ڈال کے گھر چلے جانا ہوتا ہے۔ یہ صبح 10 بجے آتا ہے اور رات کو 10 بجے جاتا ہے، تو سارے کام بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، فگر کے اوپر بولتا ہے ٹاپر، ٹھیک ہے؟ ہر مہینے کے ٹاپر ہوتے تھے ہم، ہر مہینے سب سے زیادہ خبریں ہماری ہوتی تھیں۔ مثلا ایک مہینے کی اگر خبریں جو ہیں وہ 152 ہے میری، تو دوسرے نمبر والا 116 پہ بیٹھا ہوتا تھا، پھر تیسرے والا 100 سے نیچے ہوتا تھا۔ مطلب یہ میرے سے کم خبریں جو ہوتی تھیں امیجیٹلی کم، وہ کرائم والوں کی ہوتی تھی۔ کرائم والوں کی بہت زیادہ خبریں ہوتی ہیں چھوٹی کر کے۔ تو خیر وہ اسی طرح سب سے زیادہ جنہوں نے فائل کیا ہے نامینیشن پیپر، سب سے زیادہ ریجیکشن بھی انہی پہ ہوگی، سب سے زیادہ اعتراض بھی انہی پہ آئیں گے۔ تو پیٹ سے آپا ہے ظلم ہو رہا ہے، ایسا ظلم تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور پھر وہ جناب مظہر عباس صاحب سے کام شروع ہوگا اور ترکی میں بیٹھے مبشر زیدی بھائی کی طرف جائے گا، پھر وہ مبشر زیدی بھائی اس بال کو اچھال دیں گے ایک اور مبشر زیدی صاحب کی طرف جو امریکہ میں مقیم ہیں، اور وہاں سے پھر اچھل کے جو ہوگا وہ احمد نورانی صاحب کے پاس جائے گا پاس، اور احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں جناب عمران ریاض کو پاس دیں گے، اور پھر یہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر کہانی بن جائے گی، اور ظلم و ستم کی، ظلم و جبر کی اور ظلم و استبداد کی ایک بہت بڑی داستان جو اس وقت لکھی جا رہی ہے، اس میں ایک اور باب کا اضافہ ہو جائے گا۔ بہرحال جی، جن کے خلاف یہ داستان لکھی جا رہی ہے وہ بھی راضی ہیں، اور جن کے لیے لکھوائی جا رہی ہے وہ بھی راضی ہیں۔ ہم اور آپ بس مزہ لینے کے لیے ہیں، چیزہ لینے کے لیے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اندر خانے کیا گیم پک رہی ہے۔ ہم تو بس باہر بیٹھے ہوئے جو طوفان کے جو شرنگیزیاں ہیں، جو طوفان کے جوار بھاٹے ہیں، ان سے اندازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تہ میں کیا لاوا ابل رہا ہے۔ پتہ ہمیں بھی کوئی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔